मैं एक अनचाहे रिश्ते में बंधा हुआ खुद को बहुत बेबस महसूस करने लगा था। इसलिए चाहता था कि इस रिश्ते से छुटकारा हासिल कर लूं। लेकिन एक दिन मेरी बीवी की बेवा कज़न गांव से हमारे घर आ गई। वो बहुत ज़्यादा काली थी। मुझे उससे घिन महसूस हुई और दिल में सोचा कि वो मेरे घर से जल्द अज जल्द चली जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि मेरी बीवी किसी तौर उसे अपने घर से भेजने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो अपनी कज़न की आमद से बहुत खुश थी। फिर जब उन्हीं दिनों उसके हामिला होने की खबर मिली, तो उसे लगा वो जो कब से इस खुशी का इंतज़ार कर रही है, तो अब उसकी कज़न का उसके घर आना अच्छा साबित हुआ है। लेकिन दिन गुजरते मेरी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। इस दौरान उस लड़की ने मेरी बीवी का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया, तो मुझे खुशी हुई। लेकिन फिर मेरी बीवी ने कहना शुरू कर दिया कि उसके पास दिन कम है, तो मैं उसकी कज़न से निकाह कर लूं। लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन फिर बीवी के बहुत ज़्यादा मजबूर करने पर हामी भर ली, और इसके बाद मेरी बीवी बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई, और बच्चा भी उसके साथ ही मर गया। मुझ पर गम का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं बहुत परेशान था। फिर जब कुछ संभला, तो मुझे कुछ अजीब लगा कि मेरी दूसरी बीवी रोज़ खाना बनाकर कब्रिस्तान ले जाती है। एक दिन मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, तो देखा कि वो खाना कब्रिस्तान में ले जाती, मेरी बीवी की कब्र पर। मैंने जैसे ही अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके काम की तलाश शुरू की, तो इसके साथ ही मेरे घर वालों को मेरी शादी की फ़िक्र भी पड़ गई थी। लेकिन मैंने उनसे कह दिया था कि वो लोग लड़की तलाश कर लें, लेकिन मैं शादी तभी करूँगा जब मुझे कोई ऐसा काम मिल जाएगा जिससे मैं खुद को और अपनी बीवी को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। इस बात पर घर वाले भी हामी भरकर फ़िलहाल मेरी शादी का इरादा मुलतवी कर गए थे, क्योंकि कोई भी वालिदैन अपनी बेटी किसी बेरोज़गार को देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से काफ़ी वक्त गुजर गया और मुझे कोई काम मेरी तवक्को के मुताबिक मिलकर ही नहीं दे रहा था। और जो छोटे मोटे काम मैं करता था, उनसे मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं था, क्योंकि वो किसी तौर भी एक घर चलाने के लिए काफ़ी नहीं थे। जिससे लोगों ने मुझे और मेरे घर वालों को बातें सुनाना शुरू कर दी थी कि मैंने इसी तरह दर बदर भटकते एक दिन कंवारा ही रह जाना है, और फिर वक्त गुजरते मुझे किसी ने अपनी लड़की भी नहीं देनी। ये सब बातें सुनते मैं दिल बर्दाश्ता होने लगता, लेकिन मेरे घर वाले मुझे हमेशा तसल्ली देते और किसी की बात पर तवज्जो दिए बगैर लगातार मेहनत करते रहने का मशवरा देते थे। इन हालात में अपने घर वालों का इतना अच्छा होना मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था, जिस पर मैं अल्लाह का शुक्रगुजार होता था। और इसके साथ मैं बीवी के लिए भी ऐसी ही उम्मीद रखता था, जो हम सबको आपस में जोड़े रखे और मेरे लिए सुकून का बायस हो। इसके कुछ ही अरसे बाद जब मुझे मेरी तवक्को से बढ़कर अच्छी नौकरी मिल गई, तो वो लोग जो मेरे घर वालों को पहले अपनी बेटियों का सवाल करने पर मेरी बेरोज़गारी की बातें सुनाते थे, अब खुद अपने मुंह से हमारे घर आकर अपनी बेटियों के लिए रिश्ते दे रहे थे। लेकिन इस पर मेरी माँ खुश होने की बजाय संजीदा होकर उन्हें साफ इनकार करके मेरे लिए अपने इर्द गिर्द अपने ख़ानदान और रिश्तेदारों से हट कर लड़की ढूंढने लगी। तो मुझे हैरानगी हुई, क्योंकि मेरी माँ तो एक बहुत अच्छे दिल की औरत थी, तो अब कैसे उन सब लोगों के लिए दिल में गुस्सा रख सकती थी। और इसकी वजह जल्द मेरे सामने आ गई, और वो वजह ये थी कि मेरी माँ का कहना था कि उन सब लोगों ने जब मुश्किल वक्त में उनके बेटे को कबूल नहीं किया, तो वो उनसे किसी अच्छे की उम्मीद कैसे रख सकती हैं कि अगर फिर कभी मुस्तकबिल में मेरा बेटा मुश्किल का शिकार होता है, तो वो लोग मेरे बेटे का साथ देंगे। इसीलिए वो उनको परखने के बाद ही किसी गैर लड़की को मेरी बीवी बनाना चाहती हैं, और आगे मेरी किस्मत कि मुझे कैसी लड़की मिलती है। लेकिन मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ थीं। यही वजह थी कि मेरे लिए वाकई में मेरी माँ ने एक बहुत अच्छी लड़की पसंद की थी, जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में तहे दिल से कबूल किया था। मेरी बीवी सीरत और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। उसकी अच्छाई को देखते मुझे अब तक की तमाम मुश्किलात और लोगों की बातें भूलने लगी थीं, और फिर मैं सोचता, मुझे इतनी अच्छी बीवी मिलनी थी, तो शायद इसीलिए मेरी शादी में ताख़ीर होती गई थी। मेरे घर वालों में मेरी माँ, एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन शामिल थे। मेरा भाई और बहन दोनों शादीशुदा थे, और अब मैं भी उन्हीं की लाइन में आ गया था। मेरी भाभी भी एक बहुत अच्छी औरत थी,
جس نے مجھے اور میری بہن کو ہمیشہ اپنے بہن بھائی جیسا پیار دیا تھا۔ سب لوگ ہمارے گھرانے کی مثالیں دیتے تھے۔ شادی کے بعد ہم لوگ اکٹھے ایک گھر میں ہی رہتے تھے، لیکن جب مجھے اپنے آفس والوں کی طرف سے ایک چھوٹا سا گھر ملا تو میں نے یہ بات سب سے پہلے اپنی ماں کو ہی بتائی تھی، جس سے وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا حیران بھی کر گئی، کیونکہ میرا ارادہ اس گھر میں شفٹ ہونے کا نہیں تھا۔ میں سب کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، لیکن میری ماں نے کہا کہ میں اپنے آفس سے ملے گھر میں اپنی بیوی کو لے کر چلا جاؤں تو ہی بہتر ہے، کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کبھی میری بھابھی کے درمیان لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی، اور دلوں میں میل نہ آنے سے سب ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے بھی دل ایک ہوں گے۔ ماں جی کی اس بات سے میں اداس تو بہت ہوا، اور پھر باقی گھر والے بھی یہ سن کر غمزدہ ہو گئے، لیکن پھر بات کی مصلحت کو سمجھتے سب نے اس عمل پر خاموشی سادھ لی تھی، اور میں سب سے اچھے انداز میں رخصت لیتا نئے گھر میں آ بسا تھا۔ یہاں پر پہلے کچھ دن ماں جی میرے پاس رہی، لیکن پھر یہ کہتے واپس بھائی کے پاس چلی گئیں کہ ان کا دل بس اسی گھر میں لگتا ہے۔ اس طرح میں نے سب سے الگ ہوتے صرف اپنی بیوی کے ساتھ ایک بالکل نئی زندگی شروع کی تھی۔ سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا، زندگی میں جیسے کسی چیز کی کمی نہ رہی تھی۔ بس اگر اللہ اولاد جیسی نعمت سے نواز دیتا تو زندگی جیسے مکمل ہو جانی تھی۔ انہی دنوں جب میں کام سے واپس گھر آیا تو دیکھا کہ میری بیوی بہت پریشان ہے۔ میں نے جلدی سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کی جوان کزن کا شوہر وفات پا گیا ہے اور وہ گاؤں میں رہائش پذیر ہے، اور وہ بھی اس مشکل گھڑی میں اس کے پاس جانا چاہتی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے تو اپنے کام سے چھٹی ملنا مشکل ہو جائے گی، لیکن وہ اپنے والدین کے ساتھ چلی جائے، کیونکہ وہ تو لازمی وہاں شریک ہوتے۔ اور پھر میں اپنی بیوی کو اس کے والدین کے گھر چھوڑ آیا، یہاں سے اسے ان کے ساتھ اپنی کزن کے گھر گاؤں جانا تھا۔ اس دوران مجھے ایک بات کی کچھ حیرانگی ہوئی تھی، دل میں کچھ سوال پیدا ہوئے، لیکن ان کا جواب صرف میری بیوی کے پاس ہی تھا، اور وہ فی الوقت میرے ساتھ نہیں تھی۔ تو میں نے اس کی واپسی پر اس سے اس بارے میں جاننے کا سوچا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی کی کزن کی زندگی تو اس کے شوہر کے مر جانے سے بدلنی ہے ہی، لیکن اس کے شوہر کے انتقال نے میری زندگی پر بھی بہت سے گہرے تاثرات چھوڑنے تھے، اور ان تاثرات نے پھر میری زندگی کو مکمل طور پر بدلنے پر ہی کسی کروٹ بیٹھنا تھا۔ جب 2-3 دن بعد میری بیوی اپنے کزن کے گاؤں سے واپس آئی تو کافی غمگین تھی، جس کی وجہ مجھے اس کی نرم دل لگی تھی۔ لیکن جب میں نے اپنے دل میں پیدا ہوئے سوال اس سے کیے تو مجھے اس کے اتنے زیادہ غمگین ہونے کی وجہ بھی سمجھ آ گئی تھی۔ میری بیوی کے سب رشتہ دار یہیں شہر میں بسنے والے تھے، تو مجھے اس کی کزن کے گاؤں میں شادی ہونے پر تعجب تھا۔ اس نے کہا کہ اس کی کزن کا کہیں رشتہ نہ ہونے پر اس کے والدین نے بڑی مشکل سے اسے بیاہا تھا، جس کی وجہ سے جب اچھا رشتہ ملا تو گاؤں اور شہر کی تفریق کو بھلا دیا گیا تھا، اور وہ کزن میری بیوی کی بہت قریبی دوست بھی تھی۔ کچھ اس لیے بھی میری بیوی اپنی کزن اور دوست کے لیے بہت غمزدہ تھی، کیونکہ اس کے والدین بھی کچھ عرصہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے، جس پر ساری بات سنتے میں نے اسے ڈھیروں تسلی دلاسے دیے تھے، جس پر وہ سنبھلنے لگی تھی، اور پھر اس کا اپنی کزن کے ساتھ فون پر رابطہ بہت بڑھنے لگا تھا۔ اس طرح 4-5 ماہ گزر گئے تھے، اور ہم دونوں تاحال اولاد کی خوشخبری سے محروم تھے۔ ایک رات میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس نے اپنی بیوہ ہوئی کزن کو کچھ دن رہنے کے لیے اپنے پاس بلا لیا ہے، کیونکہ وہ اب اپنی عدت پوری کر چکی ہے، جس پر میں تھوڑا بے چین تو ہوا، کیونکہ مجھے اب اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے رہنے کی عادت ہو چکی تھی، لیکن پھر بیوی کی خوشی کو دیکھتے خاموش ہو گیا تھا۔ ایک شام میں کام سے واپس گھر آیا تو کچن سے میری بیوی کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی، جس سے مجھے سمجھ آ گئی کہ لازماً اس کی بیوہ کزن گاؤں سے آ چکی ہوگی۔ تو میں اپنے کمرے میں جانے کے بجائے کچن کی طرف ہی آ گیا، تاکہ اس لڑکی سے سلام دعا کرتے اس کی خیریت معلوم کر کے اپنے کمرے میں کپڑے تبدیل کرنے جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی میں نے کچن میں قدم رکھا، اپنی بیوی کی کزن کو دیکھتے حیران رہ گیا تھا، اور میرے چہرے پر کچھ ناگواری جیسے تاثرات بھی چھا گئے تھے، جس کا احساس ہوتے ہی میں نے خود کو اس بات پر لعنت ملامت کرتے ہوئے بڑی مشکل سے اونچی آواز میں سلام کیا تھا۔ وہ لڑکی سفید لباس میں ملبوس، اچھی طرح سفید ہی دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔
میرے سلام کرنے پر دھیمے سے جواب دیتی وہ نظریں جھکائے خاموش کھڑی ہو گئی تھی، اور میں جو اس کا حال احوال بھی پوچھنے آیا تھا، مزید کوئی بات نہ کر سکنے کے ساتھ اس کو ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھ بھی نہیں سکا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ کالی تھی۔ اس کا کالا رنگ دیکھتے مجھے گھن سی آئی تھی، جس کی وجہ سے میں خود کو برا بھلا کہتے جلدی سے اپنے کمرے میں آ گیا تھا، کیونکہ دل میں یہ خیال آیا تھا کہ مجھے اس کے گورے اور کالے رنگ سے بھلا کیوں فرق پڑنے لگا۔ مجھے تو بس اپنی بیوی سے مطلب تھا، جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ شاید اسی لیے مجھے اس کی کزن کا کالا رنگ کچھ زیادہ ہی محسوس ہوا تھا۔ میں نے خود کو کئی بار سمجھایا کہ یوں اس طرح کسی کے کالے رنگ سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، یہ بالکل بھی اچھا عمل نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ تھی، میں کسی صورت اس لڑکی کو اپنے گھر میں قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ بس یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح جلد از جلد وہ لڑکی ہمارے گھر سے چلی جائے، لیکن اس کا قیام تھا کہ ہمارے گھر میں بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور اس کی وجہ میری بیوی تھی، جو کہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کزن ہمارے گھر سے جائے۔ اور اس سب کے دوران میں جیسے دوہری شخصیت کا شکار ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ اندر سے میں اس لڑکی کو بہت ناپسند کر رہا تھا اور دل سے چاہتا تھا کہ وہ گھر سے چلی جائے، لیکن اوپر سے مجھے اچھا بننے کی اداکاری بھی کرنی پڑ رہی تھی، اور میں اس صورتحال سے چڑچڑا سا ہو جاتا، شاید اپنی بیوی سے لڑائی ہی کر لیتا، لیکن اس سے پہلے ہی مجھے زندگی کی بہت بڑی خوشخبری ملی تھی۔ جیسے ہی مجھے اپنی بیوی کے حاملہ ہونے کی خبر ملی تھی، ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش ہو گئے تھے، جس سے کچھ عرصے کے لیے میں اس کی کزن کی ذات کو فراموش کر گیا تھا۔ لیکن ہماری خوشی کے دن بس تھوڑے ہی تھے، کیونکہ وقت گزرتے میری بیوی بیمار رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے میرا پریشانی سے برا حال تھا۔ اس دوران میری بیوی کی کزن اس کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ پورا گھر ہی سنبھال لیا تھا، جس سے پہلے میں جو چاہتا تھا کہ وہ جلدی سے یہاں سے چلی جائے، اب اس کا بس تھوڑا سا احسان مند ہوا تھا۔ میری بیوی کی حالت اسے گھر کے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، اور دوسرا، ڈاکٹرز کی طرف سے اسے ہمیشہ خوش رکھنے کو کہا جاتا تھا، جس سے میری بیوی کے والدین اس کی کزن کو لے جانا چاہتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ خوش دیکھ کر اور کچھ اس کے آرام کے خیال سے اس معاملے میں خاموشی اختیار کر گئے تھے، اور میں بھی وقت کی نزاکت کو دیکھتے یہ سوچ کر رہ گیا تھا کہ بیوی کی حالت بہتر ہوتے ہی بچہ پیدا ہونے کے بعد یقیناً اس کی کزن میں کوئی شرم و حیا ہوگی تو وہ خود ہی ہمارے گھر سے چلی جائے گی، کیونکہ اسے اتنا تو پتہ ہوگا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان کباب میں ہڈی بن رہی ہے۔ لیکن ایسی کوئی نوبت آ ہی نہیں پائی تھی، اور میری پرسکون زندگی میں ایک کے بعد ایک پریشانی اور غم آتے چلے گئے تھے۔ سب سے بڑا غم میری ماں کا اس دنیا سے چلے جانا تھا۔ اس غم میں مبتلا ہوتے میں کچھ وقت کے لیے بیوی کی حالت سے کچھ لاپرواہ سا ہو گیا تھا، اور جب میں اپنی ماں کے جانے کے غم سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کی بیماری تو جوں کی توں ہے، لیکن اس کے ساتھ اب اس کے چہرے پر مجھے بہت زیادہ پریشانی بھی دیکھنے کو ملتی تھی۔ وہ دن بدن پتہ نہیں کس پریشانی میں مزید گھلتی جا رہی تھی، اور جب میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تو وہ آگے سے ٹال دیتی تھی۔ ہم دونوں جو ماں باپ بننے کی خبر پر خوشی سے پھولے نہیں سمائے تھے، اب اس خبر کے ساتھ ساتھ ملنے والے دکھ ہمیں اس پر اچھے سے خوش بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ دل و دماغ میں بس ہر وقت کچھ برا ہونے کا دھڑکا سا لگا رہتا تھا۔ میرے دل میں یہ بات تھی کہ جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آئے گا، میری بیوی پھر سے پہلے جیسی تندرست ہو جائے گی، اور یہ امید مجھے خوش کر دیتی تھی۔ لیکن دوسری طرف میری بیوی جیسے ہر آس اور امید کو چھوڑ بیٹھی تھی۔ اس نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ اسے اپنے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، ڈاکٹرز بھی اسے اس حوالے سے بتا چکے ہیں، اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ میرا اور اس کی کزن کا نکاح ہو جائے، تاکہ اس کے بعد ہمارا بچہ اس کی کزن کے ہاتھوں میں ہی پلے۔ وہ کسی اور عورت پر ایسے یقین نہیں کر سکتی جتنا یقین اسے اپنی کزن پر ہے۔ اس کی بات سنتے میں غصے سے بھڑک اٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹرز خدا نہیں ہیں جن کو میری بیوی کی زندگی اور موت کا علم ہوگا۔ ویسے بھی جس لڑکی کو میں بس چند دن کی مہمان کا سوچ کر برداشت نہیں کر پاتا، اس لڑکی کو ساری زندگی کیسے اپنی زندگی میں برداشت کروں گا؟ اس لیے میں نے اس نکاح سے سختی سے منع کر دیا۔ لیکن بیوی اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹی۔
وہ بس ہر وقت مجھ سے رو رو کر کہتی رہتی کہ اس کے پاس دن کم ہے تو میں اس کی یہ آخری خواہش پوری کر دوں۔ اس کے رونے سے میرا دل نرم پڑنے لگا تھا، لیکن میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ زندہ بچ جاتی ہے تو کیا وہ پھر اپنی کزن کو سوتن کے طور پر قبول کر لے گی؟ یہ بات کہتے مجھے لگا تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ سوچے گی اور اس کا دماغ میرے نکاح سے ہٹ جائے گا، لیکن وہ اپنی ضد کی پکی رہی اور مجھے اس کی کزن سے نکاح کرنا پڑا تھا۔ لیکن جس وجہ سے میری بیوی نے میرا نکاح اپنی کزن سے کروایا تھا، وہ وجہ بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ میری بیوی واقعی میں بچے کو جنم دیتے وقت انتقال کر گئی اور اس کے ساتھ ہی بچہ بھی مر گیا تھا، اور میں جیسے اصل میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ دکھ تھے کہ کم ہونے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کچھ دن کے لیے تو میں اس دنیا سے کٹ کر رہ گیا تھا اور اپنے ہوش بھلائے بس اپنی مری ہوئی بیوی کے غم میں مبتلا رہتا تھا۔ اس دوران میں جیسے اپنے نکاح میں موجود لڑکی کے وجود سے یکسر انجان ہو چکا تھا۔ اس غم میں میرے بہن بھائی اور بھابھی نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی اس غم سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ شاید میرا بچہ میری گود میں آ جاتا تو مجھے اپنی بیوی کا غم بھلانے میں آسانی ہوتی اور میں اس ننھے سے وجود میں خوشیاں تلاش کر لیتا، لیکن اب مجھے جینے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد میں جیسے تیسے کر کے اپنی بیوی اور بچے کا سوچ کر سنبھل گیا تھا، لیکن اب میرے خیال میں زندگی میں ایسا کوئی نہیں تھا جس کے لیے مجھے اپنا زندہ رہنا ضروری لگتا، اور جس ذمہ داری کو میری مرنے والی بیوی مجھے سونپ کر گئی تھی اسے میں اہمیت دینے کو ہی تیار نہیں تھا۔ اپنی بیوی اور بچے کے مرنے کے بعد کافی مہینے اسی طرح بے رنگ سے گزر گئے تھے۔ اپنی زندگی کی ڈور کو گھسیٹنے کے لیے میں نے کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ سبھی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے تھے اور میں نے خود کو بس کام اور اپنی مری ہوئی بیوی کی یادوں میں گم کر لیا تھا۔ لیکن اب آہستہ آہستہ مجھے اپنے ساتھ اس گھر میں موجود دوسرے وجود کی موجودگی کا بھی احساس ہونے لگا تھا، لیکن میں اب اس پر ترس کھاتے یہاں رہنے دے رہا تھا کہ وہ بھی کچھ مہینے پہلے میرے جیسے غم سے گزری ہے، یعنی ہمارا غم ایک جیسا تھا، اور اس کے ساتھ بے شک میں ماننا نہیں چاہتا تھا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات موجود تھی کہ اس کے ہوتے مجھے کافی آسرا تھا، ورنہ تو گھر کی تنہائی مجھے جلد ہی پاگل کر دیتی۔ بھائی اور بھابھی نے مجھے اپنے ساتھ دوبارہ رہنے کو کہا، لیکن میں فی الحال اسی گھر میں اپنی بیوی کی یادوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی نے میرے نکاح میں رہنے کے باوجود کبھی میری زندگی میں دخل اندازی کی جرت نہیں کی تھی۔ اگر کرتی تو شاید میں جلد ہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا، لیکن میرا وہ متوجہ ہونا اس کے لیے مثبت نہیں بلکہ منفی ثابت ہوتا، کیونکہ میں جیسے پہلے پہل اپنی مری بیوی کے غم میں مبتلا تھا تو اس لڑکی کے میری مری ہوئی بیوی کی جگہ لینے کی کوشش پر اسے چھوڑ دینے پر مجبور ہو جاتا، کیونکہ اس وقت تو میں غم میں چور غصے سے اندھا ہو جاتا۔ ان دنوں تو میرے منہ سے اللہ کے لیے شکوے نکلنے لگے تھے کہ میری زندگی اندھیر ہو چکی ہے، میری ساری سمجھ بوجھ ختم ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس لڑکی کا خاموشی سے اپنے کام سے کام رکھنا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا تھا۔ لیکن جب وقت گزرتے میرے دکھ کی پرچھائیاں کم ہونے لگیں تو ایک بار پھر سے میرے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی کا سارا بخار اتر گیا اور میں اسے نفرت کی آنکھ سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کا کالا وجود میرے لیے ناگواری کا باعث بننے لگا، اور جو کبھی کبھار ایک ساتھ ایک گھر میں رہنے سے آمنا سامنا ہو جاتا تو میں سوچنے پر مجبور ہونے لگا کہ جس کی وجہ سے میری بیوی نے میرا اس لڑکی سے نکاح کروایا تھا وہ وجہ تو وہ اپنے ساتھ ہی لے گئی ہے، تو اسے اپنے نکاح میں رکھنے کا کیا فائدہ، کیونکہ میں تو اب ساری زندگی اکیلے رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تو سوچا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دوں، اور پھر وہ اگر کسی اور کے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہے تو اس کی مرضی، لیکن پھر جب یہ سوچ آتی کہ اس کا تو پہلے ہی اس کے رنگ کی وجہ سے رشتہ مشکل سے ہوا تھا، اب تو اس پر بیوہ ہونے کا دھبا لگ چکا تھا، تو کیسے کوئی اسے اپنائے گا؟ یعنی کہ بیک وقت مجھے اس سے نفرت بھی محسوس ہو رہی تھی اور اس کے مستقبل کی فکر بھی تھی۔ لیکن جب میں نے شروع سے لے کر اب تک کے حالات کا جائزہ لیا تو مجھے اس لڑکی سے نفرت کے ساتھ ساتھ اس پر بے حد غصہ بھی آنے لگا تھا۔ مجھے لگنے لگا کہ وہ کالی ہونے کے ساتھ ساتھ منحوس بھی ہے، کیونکہ جب سے اس کا ذکر ہماری زندگی میں شروع ہوا تھا میرے ساتھ برے سے برا ہوتا چلا گیا تھا۔
اور پھر اس کی ہمارے ساتھ موجودگی میرے دو سب سے پیارے رشتوں کو مجھ سے بہت دور لے گئی تھی۔ یعنی میں اپنی ماں کا مرنا اور بیوی کے مرنے کا ذمہ دار اس لڑکی کو سمجھنے لگا تھا۔ مجھے لگتا اس کا گھر تو اجڑ گیا تھا، تو پھر یقیناً اسی نے میرے ہنستے بستے گھر کو گندی نظر لگائی ہوگی۔ یہ سب سوچیں مجھے غصے سے پاگل کرنے لگی تھی۔ ویسے بھی میرا جتنا بڑا نقصان ہوا تھا، آدھا پاگل تو میں ہو ہی چکا تھا۔ میں تو خود سکون میں نہیں تھا، تو چاہتا تھا کہ یہ لڑکی جو مجھے ہر فکر سے آزاد لگتی ہے، وہ بھی بے سکون اور پریشان ہو۔ اسی لیے میں اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ جلد میرے گھر سے چلی جائے۔ میں اسے مزید اپنے گھر برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن میری بات سنتے وہ بہت بری طرح رونے لگی اور کہا کہ میں اپنی مری ہوئی بیوی کی آخری خواہش سمجھ کر اسے اس گھر میں رہنے دوں۔ وہ کبھی بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ اس کے اس طرح برے طریقے سے رونے پر میرا دل نرم پڑا تو میں جھنجھلا سا گیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اور جب میں نے بھائی بھابھی کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو انہوں نے مجھے ہی سمجھایا کہ مجھے اس لڑکی کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنی چاہیے جس سے میرا دل بہل جائے گا۔ گھر آیا تو دیکھا کہ میری دوسری بیوی کھانا لے کر گھر سے باہر کہیں جا رہی ہے۔ میں نے پہلے نظر انداز کرتے سر جھٹک دیا تھا، لیکن بعد میں میں نے محسوس کیا کہ یہ اس کا روز کا معمول ہے کہ وہ کھانا بنا کر گھر سے باہر لے جاتی ہے۔ میں نے ایک دن پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ کھانا قبرستان لے جاتی ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر یہ سب مجھے اس کی مکاری ہی لگی تھی تاکہ وہ میرے سامنے اچھی بن سکے۔ میں نے اسے کہہ بھی دیا کہ وہ میرے سامنے اتنی اچھی بننے کی کوشش نہ کرے، میں اسے ہر حالت میں چھوڑ دوں گا۔ جس پر وہ کچھ بولے بغیر خاموشی سے باہر کی جانب بڑھ گئی تو میں غصے سے بپھر گیا۔ مجھے کچھ عجیب احساس ہوا تو میں نے اس کا پیچھا کرنے کا سوچا تاکہ اس کی سچائی میرے سامنے آ سکے اور مجھے اسے چھوڑنے میں آسانی ہو۔ وہ قبرستان ہمارے گھر سے کافی دور تھا، تو میں نے سوچا وہ کہاں اتنی دور جاتی ہوگی۔ میں بھی اپنی ماں اور بیوی کے مرنے کے بعد بہت کم قبرستان گیا تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ لڑکی پیدل ہی قبرستان کی طرف جانے والے راستے پر چلتی رہی۔ میں بھی اس پر نظر رکھتا پیچھے تھا۔ آخر کار وہ قبرستان میں داخل ہو کر سیدھی میری بیوی کی قبر کے پاس گئی تھی اور وہاں فاتحہ کہتے ہی وہ رونے لگی تھی۔ وہ کھانا ایک طرف رکھے خود وہیں پر بیٹھ گئی اور دھیمی آواز میں کچھ باتیں کرنے لگی تھی جیسے کوئی راز و نیاز کر رہی ہو۔ اس کے کچھ دیر بعد وہ وہاں سے کھانا لے کر اٹھتی باہر کی جانب آئی اور کھانا وہاں بیٹھے ایک فقیر کو دیتی واپس گھر کی جانب چل دی تھی۔ اس کے متعلق میری ساری سوچ غلط ثابت ہوئی تھی، تو میں اس سے مخالف ایک راستہ لیتا اس سے پہلے گھر پہنچ گیا۔ اور جب وہ گھر پہنچی تو میں نے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، تو وہ قبرستان کا بتاتی میرے سامنے سے جانے لگی۔ میں نے پھر جلدی سے پوچھا کہ وہ کھانا کیوں لے کر جاتی ہے قبرستان۔ تب اس نے بتایا کہ اس کے ہاتھ کا پکا کھانا میری بیوی کو بہت پسند تھا، تو اسی لیے وہ کھانا قبرستان لے جاتی ہے اور کسی فقیر کو دے دیتی ہے تاکہ اس کی دوست اور کزن کو اس کا ثواب پہنچے۔ میں نے اس سے کہا اپنی کزن سے اتنی محبت ہے اسے، اور اپنے سابقہ مرے ہوئے شوہر کو تو کبھی اس نے لفظوں میں بھی یاد کرنا گوارا نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی اس کی قبر پر اور اس کے گھر جانے کا سوچا۔ تو میری بات پر اس کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آئی تھی، اور پھر اس نے جو بتایا وہ سب سنتے میں ایک ایسا فیصلہ کر گیا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کی اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ جو تھوڑی سی زندگی گزری تھی وہ ہرگز بھی اتنی خوشگوار نہیں تھی کہ وہ اس بارے میں سوچے اور اپنے شوہر کی قبر پر جائے، کیونکہ وہ اس پر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ وہ تو سب خاموشی سے برداشت کر رہی تھی کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اور پھر اس کے شوہر کی وفات پر ہی میری بیوی کو اور اس کے رشتہ داروں کو اس پر ہوئے ظلم کا پتہ چلا تھا۔ عدت کے بعد وہ یہاں ہمارے پاس آئی تو ہم دونوں میاں بیوی کو اتنے حسن سلوک کے ساتھ رہتے دیکھ کر وہ حسرت سے ہمیں دیکھا کرتی تھی، اور شاید اس کی نظر میری بیوی پہچان گئی تھی، تو اس نے اسی لیے ہمارا نکاح کروایا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ وہ چونکہ اب میرے نکاح میں ہے تو اب اس کا اپنے سابقہ مرے ہوئے شوہر سے کوئی رشتہ نہیں، تو وہ کیوں کر اسے یاد کرے۔ اس کے ساتھ ہی وہ میرے آگے ہاتھ جوڑتی اس نکاح کو قائم رکھنے کا کہنے لگی، اور کہا کہ وہ ہمیشہ میرے گھر ایک کام والی بن کر رہ لے گی اور کبھی میرے سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں میری خود سے نفرت سے واقف ہے،
اور یہ سب کہتے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے نفرت کی پٹی ہٹا کر انسانیت کے ناطے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کا سوچا اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی کوشش کی تھی۔ اپنے اس فیصلے پر میرا دل کافی مطمئن ہو گیا تھا اور میں جو کافی عرصے سے بے سکونی اور پریشانی میں مبتلا رہنے لگا تھا وہ اس وقت مکمل ختم ہو گئی تھی جب میں نے اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔